बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने कॉल दी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसीलाते ज़र रोक दे, बैंकिंग चैनल से ना भेजें। इस पर हुकूमत को परेशान होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत बहुत खुश है। क्या हुआ इस कॉल का, नाकाम होगी या कामयाब हो गई है? लेकिन बड़ा मशहूर शेर है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कबूतर ने आंखें बंद की हुई हैं। मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ, कुछ खबरें चलाई गई हैं तरसीलाते ज़र के हवाले से। और वो जो एक आपको याद है कि हमने एक वीडियो के थंबनेल पे भी लिखा था कि जो डूब मरने का मकाम था ना, वहाँ पे कच्छा पहन के स्विमिंग शुरू करने का काम करती है हुकूमत। सही, बिल्कुल। जो आदादो शुमार हैं वो होशरुबा हैं, और ये कामयाब नाकाम वाली कहानी से निकल के ना ज़रा ठंडे दिल से देखें। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तान कैसे चलता है जी। पाकिस्तान के पास पैसे कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान के पास जो डॉलर है उसके सोर्स क्या हैं? तीन सोर्स हैं, तीन मेजर सोर्स हैं आपके पास। एक सोर्स है आपका एक्सपोर्ट्स, सही, कि आप कुछ बेचते हैं और डॉलर आपके पास आते हैं। दूसरा सोर्स है आपके पास तरसीलाते ज़र, कि पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं लोग, वो कमाते हैं, वो अपने घरों में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करने के लिए पैसा कमा के वतन भेजते हैं, या किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। कोई प्लॉट ख़रीद लेता है, कोई प्लाजा ख़रीद लेता है, कोई कारोबार में इन्वेस्ट कर देता है, किसी रिश्तेदार गरीब रिश्तेदार की शादी, बेटी की बहन की शादी में मदद कर देता है, सही, किसी रिश्तेदार के बच्चे को कारोबार में सपोर्ट करने के लिए उसे पैसे भेज देता है। और तीसरा आपके पास मेजर सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सही, कि आपके पास जो है वो बैरूनी सरमायाकारी आती है इस मुल्क की को देख के कि यार बड़ा पोटेंशियल है, 25 करोड़ आवाम है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो हम यहाँ पर जाके कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम अपना कमाएंगे पैसा और पैसा बाहर ले जाएंगे। अभी तीन सोर्सेस से आपके पास इतनी बड़ी दुकान है ये। जी देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हुकूमत ने इसके बाद खबर चलाई है और जिसके ऊपर खुशियां मनाई जा रही हैं ना, मैं तो सर पकड़ के बैठा हूं कि ये हुकूमत जो है वो क्या इसका थॉट प्रोसेस क्या है। सही। अकल जो है वो कहते हैं कि बादाम खाने से नहीं आते, ठोकर खाने से आती जी, है। जी, जी। मसला ये है कि हमें ठोकर खा के भी जो है वो अकल नहीं आ रही। खबर क्या चली है जी? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र में मज़ीद 31% इजाफा, 31% बढ़ गई हैं तरसीलाते ज़र। खबर की डिटेल यह है कि जी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र 2024 में 31% बढ़ गई हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर 2024 तक 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे में 38.7% ज़्यादा है। सही। मुतहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलाते ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% ज़ायद है। जबकि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर भेजे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब और अमारात के अलावा दीगर खलीजी मुल्कों से 3 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भी पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढने वालों की अहम मंजिल है। अब ज़रा इसको ना प्रोसेस करने की कोशिश करें। जो हुकूमत ने बेसिकली ये आदादो शुमार शेयर की है नवंबर तक कि 21 अरब 5 करोड़ डॉलर जो है वो पहले 11 महीने में पाकिस्तान भिजवाए गए हैं। अब आपके पास आखिरी महीना, नंबर आ जाएंगे, आप इसके ऊपर फिगर फजिंग के वैसे भी माहिर हैं, लेकिन ज़रा ठंडे दिल से रिलैक्स होकर सोचें कि आपने किया क्या है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा असासा है, जहाँ से मैंने अपनी वीडियो शुरू की कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर से चिराग, घर के चिराग से। जी, आपने उनके साथ दुश्मनी इस तरीके से मोल ली है कि दुनिया में कहीं ओवरसीज़ कम्युनिटी किसी भी मुल्क की उस मुल्क के हवाले से, उसकी हुकूमत के, रियासत के, रियासती इदारों के हवाले से आपको प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आती है? नहीं। पाकिस्तान जो है वो शायद वाहिद मुल्क है इस दुनिया के जहाँ पर ये हम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सही। वो जो हमारा सरमाया था, मैं अभी आपको उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो शहबाज शरीफ ने लॉन्च किया है, करना है, अभी जब लोग वीडियो देखेंगे उस वक्त तक वो लॉन्चिंग हो चुकी होगी। सही। उसकी भी ज़रा तफसील देखेंगे और उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि जो शहबाज राना साहब की खबरें हैं, इकोनॉमी के वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स इन पाकिस्तान,
مفتاح اسماعیل جو مسلم لیگ نون کے فائنانس منسٹر ہیں جی، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ جب آپ اس سارے کو ملا کر دیکھیں گے تو دیکھیں یہ کال عمران خان دیتے یا نہ دیتے اس سے فرق نہیں پڑا. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. آپ یہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں نا کہ ہماری ترسیلات زر بڑھ گئی ہیں 31%، 38%، آپ خود کا خود سے مقابلہ کر کے خود سے جیت کے خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. یہ آپ حیران ہو جائیں کہ جو پاکستان نے اپنی ہسٹری میں سب سے بڑا ریکارڈ جو ہے وہ بنایا جی، وہ خان صاحب کے دور میں 31.8 ارب ڈالر جی، ایک سال میں آپ کے پاس ترسیلات زر آئیں. صحیح. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے کمایا اور پاکستان بھیجا. ٹرسٹ تھا. جی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ کا مقابلہ یوسن بولٹ سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ میرین جونز سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ ارشد ندیم سے نہیں ہے. شہباز شریف نے اور موجودہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے اس نے ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کو اتنا ڈیمیج کیا کہ 3 سال میں آپ 10% ایچ ایئر نیگیٹو میں جاتے ہوئے آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں اب آپ انوار الحق کاکڑ اور شہباز شریف کی پارٹنرشپ میں جو بدترین پرفارمنس تھی ترسیلات زر کے حوالے سے اس کو آپ امپروو کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کو بہت بڑا مارکا سر انجام دیا. فرینکلی اسپیکنگ اس حکومت کا جو تھاٹ پروسیس ہے، جو اس کے دماغی خلیے ہیں، ان کی اچھی سی مساج کی ضرورت ہے. اچھا، دیکھیں اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو کہانی سنا رہے ہیں نا کہ ترسیلات زر بڑھ گئی ہیں، وہ ترسیلات زر پہلے جب آج سے 3 سال 4 سال پہلے جب آپ کا 31 ساڑھے 31 یا 32 ارب ڈالر کے اوپر ترسیلات زر کھڑی ہوئی تھیں، اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 1 کروڑ پاکستانی پیسہ بھیج رہا تھا. آپ کا جو یہ جو اڑان پاکستان پروگرام ہے نا، یہ پاکستان سے اڑان کا پروگرام ہے. اس سے پہلے آدھا پاکستان اڑان بھر چکا جو پروفیشنل اب لوگ تھے. 1.25 کروڑ، یعنی کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ خوشیاں منانے کی یا اس کے اوپر تمانیت کا اظہار کرنے کی بات ہے کہ آج سے 3 سال یا 4 سال پہلے 1 کروڑ پاکستانی 32 ارب ڈالر یا 31.5 پونے 32 ارب ڈالر پاکستان بھیجتا تھا. آج 25 لاکھ پاکستانیوں کا اضافہ ہو گیا بھیجنے والوں کا. وہ 1.25 کروڑ پاکستانی ملا کر 21 ارب 5 کروڑ ڈالر بھیج رہے ہیں. آخری مہینے میں کیا وہ 12 ارب ڈالر بھیج دیں گے جو آپ اس کو بیٹ کر جائیں گے؟ آپ نے اپنا بینچ مارک کیا بنایا؟ صحیح بینچ مارک آپ نے یہ بنایا کہ شہباز شریف سے مقابلہ کروا دیں کہ شہباز شریف نے پچھلے سال اتنا گندا پرفارم کیا تھا تو اس سال اس نے پچھلے گندے سال سے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے. وہ پچھلے سال 8 گھنٹے سویا تھا، اس سال 9 گھنٹے سو کے اس نے ریکارڈ بنا دیا. یعنی یہ کہانی آپ چیک کریں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی، سادہ لو عوام کو ٹھگنے کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ چیٹ کرنے کی کوئی انتہا ہے. صحیح. آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہیں، بلی غائب نہیں ہوئی. یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ آپ کا سرمایہ ہے. آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے، آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ لاشیں دفنانے کے لیے پاکستان آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے مردے دفنانے کے لیے یہ پاکستان آتے ہیں. ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کا پاکستان کی سیاست کے اوپر تبصرہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان سے ڈالر ضرور چاہیے، ہمیں ان سے مشورہ نہیں چاہیے. اب ایک اور ترجیح پیش کرتے ہیں نا، یہ ہمیں نہیں بھیجتے، یہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. کرامت مغل صاحب آج سے 20 سال پہلے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا. جی، آپ 20 سال پہلے 25,000 روپے کماتے تھے. 25,000 روپے ایک اچھی انکم تھی بالکل صحیح کہہ رہے اس ہیں. وقت کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے. اب 20 سال پہلے آپ 25,000 کماتے تھے، اس کے بعد آپ کے بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ اس ایج گروپ میں آ گئے جہاں آپ کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے بچوں کے اسکول کی کالج کی فیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے مستقبل میں بچوں کے لیے کوئی کاروبار یا کوئی اور سلسلہ بنانے کی، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسہ مزید اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اب ٹیکنیکلی ہوا یہ ہے کہ آپ 25 کی بجائے 20,000 کمانے لگ گئے ہیں، لیکن اس دوران 2 سال پہلے آپ جاب لیس ہو گئے تھے. صحیح. آپ کی نوکری چلی گئی تھی، آپ کچھ بھی نہیں کما رہے تھے. تو کیونکہ آج آپ 20,000 روپے کمانے لگ گئے تو آپ خوشیاں منانے لگ جائیں، اگرچہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. پاکستان کی ایور گروئنگ نیڈز ہیں، آپ کی پاپولیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. صحیح. آپ کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی انکم بڑھتی. کیونکہ 2 سال پہلے جب آپ بے روزگار ہو گئے تھے تو اس سے کیونکہ زیادہ ہو گئی ہے، تو اب آپ اس بات پہ جشن منائیں گے یا اس بات پہ ماتم کریں گے کہ 20 سال پہلے آپ 25,000 روپے کما رہے تھے اور آج آپ
20,000 کما کے اپنی زیادہ ذمہ داریوں کے باوجود آپ خوش ہو رہے ہیں. تو یہ تو اس حکومت کے عقل کا, اس حکومت کے. دیکھیں عمران خان صاحب کی یہ کال کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ کال آلریڈی کامیاب ہو چکی ہے. لوگوں کو آپ نے بددل کیا ہے, بدظن کیا ہے, ان کو گلے لگانے کے بجائے آپ نے ان کو دھتکارا ہے, آپ نے ان سے مقابلہ شروع کیا. دھتکارا ہے, اور اس کا نتیجہ سامنے ہے. ایک صاحب آتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ کہتے ہیں کہ لوگ چھوڑ کے جائیں, اچھی بات ہے. دنیا کا کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں برین ڈرین ہو, اور بھائی آپ کے نکمے لوگ نہیں چھوڑ کے جا رہے. چھوڑ کے جانے والے سوشل ڈراپ آؤٹس نہیں ہیں, وہ ناکارہ لوگ نہیں ہیں, وہ انجینئرز ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ کاروباری شخصیات ہیں, وہ آئی ٹی کمپنیز والے ہیں, وہ پروفیشنلز ہیں, اپنی اپنی فیلڈ کے مجھے ہوئے لوگ ہیں. اور ہر وہ بندہ جو ایک کامیاب شخص ہے وہ اپنے ساتھ 8-8, 10-10, 20-20, 50-50, 1000 خاندان کو گھسیٹتا ہے, ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرتا ہے. تو آپ نے تو سب کو ایسی کی تیسی کر دی, اور پھر اب آپ اس بات کے اوپر جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے جناب پچھلے سال کے مقابلے میں 31% بڑھ گئی ہیں, اور پچھلے سال کے مقابلے میں 38% بڑھ گئی ہیں, اور فلاں ملک سے پچھلے سال کے مقابلے میں 55% بڑھ گئی ہیں. کل ملا کے کہانی یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت بڑے بدترین قسم کے خسارے کا شکار ہیں. اور اس کا تعلق صرف عمران خان صاحب سے نہیں ہے, اس کا اوور آل جو سچویشن ہے, دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کا روپی ڈیپریشیٹ کیا ہے. کچھ لوگوں نے لگا بنا 2 لاکھ روپے بھیجنا ہوتا تھا, وہ پہلے 2 لاکھ بھیجنے کے لیے اگر ان کو $800 یا $1,000 بھیجنا, $1,200-1,400 بھیجنا پڑتا تھا. اب وہی $2 لاکھ روپے پورا کرنے کے لیے وہ $800 بھیجتے ہیں, تو ان کا 2 لاکھ روپے پورا ہو جاتا ہے, جنہوں نے لگا بنا بھیجنا ہوتا ہے. یہ فیکٹرز بھی ذہن میں رکھیں, لیکن خوشی منانے سے پہلے, اس کو سیلیبریٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ گریبان کا اوپر والا بٹن کھولیں, اس کے اندر جھانکیں, اور آپ کو جو آپ کے اپنے بدبو سے آپ کے ناک نہ بند ہو, تو میں تو بڑا حیران ہوں. کوئی عجیب و غریب قسم کی پرفیومری میں رہتے ہیں. صورتحال کیا ہے, آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. آج جب آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ کیا ہو چکا ہوگا. اڑان پاکستان پروگرام 2029 تک $60 ارب برآمدات کا ہدف. اچھی بات ہے, اللہ کرے گی اچیو ہو جائے. ہماری تو دعا ہے کہ اس ملک میں یعنی کہ صورتحال جائے, لیکن آپ کو آن گراؤنڈ اشاریے کیا نظر آ رہے ہیں. خبر کیا ہے جناب, وزیر اعظم شہباز شریف آج 31 دسمبر کو اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے. وزارت منصوبہ بندی کے مطابق اڑان پاکستان 5 سال کا قومی اقتصادی پلان ہے جو 2024 سے 2029 تک محیط ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اڑان پاکستان ہی پروگرام لانچ کریں. پاکستان سے اڑان کا پروگرام فی الحال تو آپ نے لانچ کیا ہوا ہے. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اس پروگرام کے تحت 2029 تک برآمدات کو سالانہ $60 ارب تک بڑھائے گی, اور پروگرام کے تحت سالانہ آئی ٹی گریجویٹس کی تعداد میں ہزاروں کا اضافہ کیا جائے گا. اڑان پاکستان کا مقصد پاکستان کو 2035 تک $1000 ارب معیشت کی بنیاد فراہم کرنا ہے, اور اس پروگرام کے تحت شرح خواندگی کو فروغ دیا جائے گا, غربت میں کمی لائی جائے گی. آئی ٹی برآمدات کو اڑان پاکستان پروگرام میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے. اب آئی ٹی پروفیشنلز, آئی ٹی گریجویٹس, یہ سارا کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ ایک چیز ہے جو انٹرنیٹ, جس کی کیبل کو ڈھونڈ کے ہمارے ہاں شارک جو ہے وہ کاٹتی ہے, اور آپ کے ہاں انٹرنیٹ کی بندش ہو جاتی ہے, جس کے بارے میں بلاول بھی بول رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری میں سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹ سے اربوں ڈالر, $1000 ارب کا بزنس ہو رہا ہے. جی, آپ اس وقت دنیا میں میانمار کے بعد, برما کے بعد, صرف ایک ملک ہے جو آپ سے نیچے, ایک ملک ہے اس پوری دنیا میں. اتنا بڑا ورلڈ میپ جو ہے وہ ہم نے انہوں کو ہرا دیا نا. کھولیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ واحد ملک انٹرنیٹ آؤٹیج میں جو ہمارے سے بھی برا ہے وہ برما ہے, وہ میانمار ہے. اس کے بعد پاکستان دنیا کا بدترین ملک ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے. افغانستان بھی ہم سے آگے. جی, سب کے سب ہمارے سے آگے ہیں انٹرنیٹ آؤٹیج کے اعتبار سے, انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اعتبار سے. آپ کو یاد ہے 198واں نمبر پاکستان کا آیا تھا, وہ ایک میانمار کھڑا ہے جو ہمارے سے ایک پیچھے ہے. باقی سارے کے سارے ہمارے سے بہتر ہیں اس معاملے میں, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی $60 ارب کی ایکسپورٹ کرنی ہے. کیسے ایکسپورٹ کرنی ہے؟ بجلی کی بندش آپ کے پاس ہے, دنیا کی مہنگی ترین بجلی. وہ وقت جب بنگلہ دیش میں ٹرموائل کی وجہ سے وہاں کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس نہیں پہنچ پا رہی, ان کے آرڈر ڈسرپٹ ہو گئے ہیں, آپ اسی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اپنے ٹیکسٹائل کے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے. آپ نے کیا کیا؟
کیا اس میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے, آپ کہاں پہنچ گئے ہیں, اس پر یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس میں مزید بحث کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دیتا ہوں. ایک, مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا, اور شہباز رانا کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آپ جا کے اسکرول ڈاؤن کر کے شروع کر دیں خبریں پڑھنا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا نظر آتی ہے. اس وقت بھائی جان صورتحال یہ ہے کہ 4 دن پہلے کا ان کا ٹویٹ ہے کہ FBR اسٹل 1 ٹریلین شارٹ آف میٹنگ IMF ٹارگیٹ. کہ آپ کے وہاں اسٹیبلٹی تھوڑی سی آئی بھی لگ رہی ہے نا آپ کو, وہ ہے قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو آپ کو جو انجیکشن IMF کا لگا ہے اس سے آپ ایک ببل کریٹ کر کے, وہ پانی کا ببل ہے وہ کسی بھی وقت پھٹ جائے گا, اور آپ کی بیس کہاں کھڑی ہے. شہباز شریف بتائیں نا, نواز شریف بتائیں کہ یار یہ 1000 نیا انڈسٹریل یونٹ لگا ہے, 10 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ اس کو پڑھیں پہلے کہ یہ کیا ہوا ہے, پھر آپ دیکھیں کہ شہباز رانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے کچھ چیزیں, اور وہ ڈیٹا ظاہر ہے کہ موجود ہے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے, یہ آپ پڑھتے جائیں. پاکستان کا جو یہ جناب اب یہ بیگرز کے حوالے سے ہے, ایئر اینڈر پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سال 2024 جو ہے پاکستان نے بڑی مشکل سے نیرولی اوائڈ کیا ہے سوورن ڈیفالٹ, کہ ہم ڈیفالٹ سے بچیں, اور مینج کیا ہے کہ اکانومی کو سٹیبلائز کر دیں, بٹ آن دا بیک آف یٹ another IMF بیل آؤٹ. لیکن جو نیا سال ہے وہ چنگھاڑ رہا ہے, اس وقت رور کر رہا ہے with the challenges of retaining duty free access to Europe and handling any policy shift by the US, جس کی ہماری تیاری نظر نہیں آتی, GSP پلس اسٹیٹس کی بھی, اور امریکہ کی. دیکھیں آپ کو امریکہ سے اس وقت کنسیشن لینی ہے, اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت پوری دنیا میں سے جو ایکسپورٹس امریکن مارکیٹس تک, منڈیوں تک پہنچتی ہیں, ان کے اوپر ٹیرف بڑھانے جا رہے ہیں. صحیح, وہ ایزی ایکسیس نہیں ہوگا. وہاں کی مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا اور اپنی ایکسپورٹس کو مینٹین رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس میں کنسیشنز لیں. ہم اس معاملے میں بھی لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں. پھر رانا صاحب نے بتایا کہ جناب پاکستان اکانومی گرو ایٹ جسٹ 0.92% ریٹ. آپ 1% سے بھی 6%, 6.2% گروتھ ریٹ سے آپ 0.9 کی گروتھ ریٹ پر آ چکے ہیں, 1 سے بھی نیچے. ان دا فرسٹ کوارٹر آف دس فسکل ایئر, جس سال کی آپ جشن منا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے کرشمہ کر دیا ہے. دا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ٹوڈے اپرووڈ دا نمبر. اٹ از بلو آفیشیل ایکسپیکٹیشنز اینڈ مارکڈ شارپ سلو ڈاؤن. انڈسٹریز پوسٹڈ نیگیٹو گروتھ, ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ انکنسسٹنٹ پالیسیز ٹک اے ٹول. کہ کیا اس کا وجوہات ہیں, وہ وجوہات پڑھ لیں اور اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. اور جس حوالے سے یہ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا ٹویٹ کہ وی ہیو سم آف دی ہائیسٹ ٹیکس ریٹس. ہمارے پاکستان میں ساؤتھ ایشیا نہیں, دنیا میں, ایشیا نہیں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹ ہے. اور جو ٹیکس ریٹ ہے اس کے ریٹرن میں ہمیں ملتا کیا سروسز ملتی ہیں کہ 40% بچے, 2.60 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. 8 out of 10 year old unable to read. 8-10 میں سے 8 بچے جو ہیں وہ ریڈ نہیں کر سکتے. اس وقت ڈکریز ہے ان ریئل انکم, کرشنگ انکریز ان پرائسز ہے, انکریزڈ ان امپلائمنٹ ہے, پرچیزنگ پاور آپ کی ختم ہو گئی ہے, اکانومی آپ کی گرو نہیں کر رہی. آپ جس کہانی میں جی رہے ہیں, اصل کہانی دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ایک دوست ملک نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے ہاں سیاسی استحکام لائیں, ہاؤس آرڈر کریں. دیکھیں اب آپ اس بات پہ آپ کی جو شرنک ہو رہی ہیں ایکسپورٹس, جی میں کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نے تو ہر چیز آپ کو فگرز پڑھ کے بتائے ہیں. صحیح. اور صرف ایک سمپل لاجک کے اصول کے تحت کہ یار ہم کم از کم اس معاملے کو تو اتنے اویئر تو ہم ہیں کہ آپ نے کوئی 31-32 ارب ڈالر کیا تھا, آج آپ 31-32 ارب ڈالر پہ بھی کھڑے ہوتے تو ہم کہتے کہ یار چلیں مینٹین تو رکھا ہے. اگرچہ 32 ارب ڈالر بھی اگر آپ کی اس وقت ترسیلات زر ہوتی تو وہ کم تھی جی, کہ آج سے 3-4 سال پہلے اگر آپ 32 ارب ڈالر پہ کھڑے تھے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ, تو آج آپ کو 1.25 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ 25 لاکھ ایڈیشنل پاکستانی ہیں. اگر ماہانہ $100 بھی بھیجتا ہے تو 25 لاکھ کو آپ 100 سے ضرب دے دیں تو آپ کے پاس ماہانہ اتنے ایکسٹرا ڈالر آنے چاہیے. 2.5 کروڑ ڈالر بنتے ہیں میرا خیال ہے. بالکل.
25 लाख को आप अगर 100 से ज़रब दें, ढाई करोड़ ही बनता है ना, मेरा ख्याल है। जी नहीं, मेरा ख्याल है 2.5 करोड़ भी नहीं बनता। 25 लाख को आप 100 से ज़रब दें, सही। 10 से ज़रब देंगे तो 2.5 करोड़ बनेगा। तो 2.5 अरब डॉलर का इजाफा आपका महाना होना चाहिए। आप वो करने के बजाय इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि हम उससे भी नीचे आ चुके हैं और हम उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये खुशियाँ आप आर्जी खुशियाँ कब तक चला सकते हैं? इमरान खान कॉल दें ना दें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों से बहैसियत हुकूमत नफ़रत का इजहार करना है तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।